अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करेंगे हरजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए जी बात करते हैं मेहरान और रियान की, जो कि अपने आने वाले बेबी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो गेम कर रहे होते हैं कि आखिर लड़की होगी या लड़का होगा। तो मेहरान कहता है भाई मुझे तो लगता है लड़की होगी। तो रियान गुस्सा करती है, भाई तुम चाहते ही लड़की हो, इस वजह से तुम इस तरह से कर रहे हो। वो गेम खेल रहे होते हैं अपने वेडिंग रिंग के साथ। तो रियान कहती है मैं करती हूँ, देखना लड़का ही होगा। ये दोनों इसी तरह कर रहे होते हैं। फिर रियान उसके ऊपर अचानक से गुस्सा करने लग पड़ती है, कहती है तुमने अभी तक अपनी वेडिंग रिंग अपनी उंगली में नहीं डाली, इसको बस अपने गले में लिए घूमते हो। तो आखिर तुम चाहते क्या हो। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अपने आने वाले बच्चे को लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये थी रियान और मेहरान की मोहब्बत की कहानी। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आने वाली होती है। मेहरान बहुत ज़्यादा खुश होता है, रियान भी ये सब कुछ देख के सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो कहते हैं चले जो कुछ भी हो, लड़की हो या लड़का, बस वो सेहतमंद होना चाहिए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बस वो हमारा बच्चा होना चाहिए। फिर मेहरान और रियान अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत मौके को एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर रियान मेहरान पर गुस्सा होती है रिंग को लेकर, उसका अचानक से मिजाज तब्दील हो जाता है, लेकिन वो खुश भी होती है कि वो मेहरान उसके साथ है। तो मेहरान कहता है अच्छा चलो ये लो, मैंने अपनी इस रिंग को डाल लिया, अब ये चॉकलेट खाओ, तुम भी खुश हो, मेरा बेबी भी खुश है। दूसरी तरफ हम फंसू को दिखाते हैं, जहान और ख़ानदान को दिखाया जाता है कि ख़ानदान और जहान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हारून को पुलिस पकड़ के ले जाती है। इतने फंसू वहाँ से आती है, वो कहती है इस पुलिस स्टेशन पे तो हारून नहीं है, हारून को नहीं लेके आए, लगता है वो कहीं और लेके गए हैं। इतने में वो दोनों ऐसी बातें करते कहते चले हम भी आपके साथ चलते हैं, देखते हैं। वो कहते नहीं आपको जाने की ज़रूरत है। इतने में फंसू के नंबर पे कॉल आती है। अजीज़ा खानम फंसू को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसका बेटा मेरे पास है, अगर वो उसे ज़िंदा देखना चाहती है तो दिलशाद को लेके आ जाए तो उसे वापस कर देगी। फंसू के साथ अजीज़ा बेगम कहती है मुझे सिर्फ मेरी डॉटर या दिलशाद चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। फंसू तुम्हारे पास बहुत कम वक्त अगर तुम समझो। इतने में जहान पूछता है क्या, वो कहते कोई भी नहीं है, मेरे लॉयर की कॉल थी। फंसू नहीं चाहती थी कि जहान और हमदान को इस सब के बारे में पता चले कि हारून को किडनैप कर लिया अजीज़ा खानम ने। अजीज़ा खानम उससे कुछ चाहती है। वो कहती है आप दोनों को आने की ज़रूरत नहीं है, सुबह तक मैं हारून घर आ जाएगा, मैंने अपने लॉयर से बात कर लिया, आप लोग भी घर जाओ और मैं भी अब घर जाऊँगी। लेकिन हमदान कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, ये मैं कुछ बताना नहीं चाहते। जहान भी कहता है हाँ यही कोई बात है, लेकिन मैं देख लूँगा आखिर यहाँ पे क्या होने वाला। फिर वो कहता है जाओ तुम यारीम के पास जाना चाहिए, वो अपने पहले ही दिन अपने घर में अकेली गई, उसका शोर उसके पास नहीं है। वो कहते चलो हम चलते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हारून को अजीज़ा खानम ने किडनैप किया होता है, कुर्सी के साथ बांधा होता है, लेकिन वो उससे कहती है देखना तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो कभी भी तुम्हें दिलशाद वापस नहीं करेगी, तुम्हारी बात नहीं मानती, जितना मैं उसको जानता हूँ तुम नहीं जानती। वो कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब। कहता है हारून कहता है मेरा कुछ भी बुरा मकसद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, ना मेरा मकसद मेहरान को नुकसान पहुँचाना है ना किसी और को बचाया। कहते क्या तुम क्या चाहते हो। वो कहते तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं खुद तुम्हें दिलशाद को ला के दूँगा। वो कहते हैं मैं इंतकाम को ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं किसी को बहुत कुछ बता सकता था। ज़ीज़ा खानम कहते हैं तुम क्या बताओगे। वो कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, मुझे पता है तुम कौन हो। फिर उसे कहता है मुझे पता है तुम आयशा और नसू की स्टोरी के बारे में मुझे पता था, अगर मैं चाहता तो सबको बहुत पहले ही ये सब कुछ बता देता, लेकिन तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वो बिल्कुल भी तुम्हें मेरे उन दिलशाद को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगी, मैं ही हूँ जो तुम्हें वहाँ से ला कर दे सकता हूँ। कहते क्या मैं तुम फंसू के बेटे पर यकीन करना। वो कहते हाँ आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, आयशा और नसू की मोहब्बत को भी मैं जानता हूँ। मैंने आज तक खामोशी अख्तियार की, मैं नहीं चाहता कि इंतकाम और बड़े। अरसलान मार चुका है, मैं नहीं चाहता कि इस इंतकाम का निशाना गोनर और मैं बने, ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी वादा चाहता हूँ कि अगर दिलशाद तुम्हारे पास आती है तो तुम उससे कुछ भी नहीं कहोगी, बस तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, दिलशाद को लाना मेरा ही काम होगा। और मैं अपनी माँ को जाके बताऊँगा कि मैं वहाँ से खुद ही भाग के आ गया हूँ, तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जी खिज़र की फैमिली बहुत अच्छी होती है। ज़हरा बहुत अच्छे मूड में अपने बच्चों को सुलाती है, इतने में कि खिज़र की कोट की जेब में से एक लेटर निकलता है, तो वो देखती है कि ये दिलशाद का लेटर होता है। ज़हरा उसको पढ़ती है, वो कहती है एक तुम मरी हुई औरत से जेलस हो रही हो ज़हरा। फिर वो खिज़र की तरफ देखती है,
دوسری طرف ہمیں فنسو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے حویلی واپس آ جاتی ہے اور اپنے گارڈز کو کہتے ہیں جس طرح سے مرضی ہو مجھے ہارون چاہیے، میں نہیں چاہتی عزیزہ خانم مجھ سے کوئی نقصان چاہیے۔ باتیں ہو رہی ہے اتنے میں جی ہارون واپس آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تم کیسے آئے؟ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا ہوں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عزیزہ خانم آپ سے کیا چاہتی ہیں؟ دلشاد کو آپ نے کیوں کڈنیپ کیا؟ کیا آپ بھی دوسروں کی طرح انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہیں؟ دلشاد کو مارنا چاہتی ہیں؟ دلشاد کو مجھے دے دیں، میں اس کو میران کے پاس لے کے چلاؤں گا، ماں اور بیٹی کو ملا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہتے نہیں، میں فنسو سے کہتے ہیں میں ایسا نہیں چاہتی، میں عزیزہ خانم کو اس کے سارے کرتوتوں کی سزا دوں گا۔ ارسلان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہارون کہتا ہے ارسلان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی اپنی غلطی تھی، کسی نے بھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ دلشاد کو غائب کر کے اس کے ساتھ دوبارہ سے انتقام کا نشانہ بنا سکتے۔ کہتے ہیں میں کبھی بھی عزیزہ خانم کو جیتنے نہیں دوں گی، تم میران اور عزیزہ خانم میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں میران کو مارنا چاہتی ہوں، میرا مسئلہ صرف عزیزہ خانم ہے جس نے میری فیملی کو تباہ و برباد کر۔ وہ کہتے ہیں ماں اس طرح سے نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے یہ گیم کریں اور آپ بھی اتنی ہی ظالم بنے جتنی کہ میران ہے، جتنی کہ عزیزہ خانم تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس ٹاک پر کوئی ہی بند کرتے ہیں۔ فنسو کہتے ہیں میں تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی، نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ عزیزہ خانم کے ساتھ کچھ ہو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہارون اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم کر دے، ویسا نہ کرے کہ جیسے عزیزہ خانم نے کیا ہے، لیکن فنسو اس کی بات نہیں مانتی، کہتے ہیں میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اتنے میں یاریم آ جاتی ہے، یاریم پوچھتی ہے ہارون سے کیا تم ٹھیک ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے میں فنسو کے عزیزہ خانم کو کال کرتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر عزیزہ خانم پھر ناکام ہوگی، لیکن وہ عزیزہ خانم کہتے تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، مجھے ایزی مت لو، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، بس انتظار کرو میرا کہ میں تو اب تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ فنسو سے کہتی ہے دیکھو تمہاری ہاتھوں سے میرا بیٹا خود ہی نکل کے آ گیا، کیا تم دلشاد کو لے کر بھی اسے ماننا چاہتی ہو اور میران کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی، کیونکہ تمہاری طاقت صرف میران تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس تم اپنی طاقت واپس حاصل کرنا چاہتی ہو عزیزہ خانم۔ فنسو پھر کہتی ہے کہ عزیزہ خانم ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے گونر اپنی ماں کے پاس پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سلطانہ سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، تمہیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا، تم اس گھر کی سربراہ ہو، یہ حویلی، یہ جائیداد، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ لیکن گونر رونے لگ پڑتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے مجھے یہاں چھوڑ کے مت جائیں، میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنی نظر آتی ہوں۔ لیکن سلطانہ اس کو سمجھاتی ہے یہ تمہارا گھر، تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے دور جا رہی ہوں تاکہ میں سب کچھ بھلا سکوں، میں ارسلان کی موت کو بھلا سکوں، تمہیں بہادر ہونا چاہیے۔ لیکن گونر رونے لگ پڑتی ہے، سلطانہ بھی رونے لگ پڑتی ہے، کہتی ہے نہیں ایسا مت کریں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، میں آپ کے بغیر کیا کروں گی۔ گونر رونے لگ پڑتی ہے، اپنی ماں کو سمجھاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ میران سو رہا تھا، ریان اسی کے پاس ہوتی ہے، پھر وہاں پر ریان گانا گانے لگتی ہے، بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا تھا، اور پھر سب کو دکھایا جاتا ہے، زہرا کو، خاندان کو، سبھی کو دکھایا جاتا ہے کہ رات کو سبھی اپنے اپنے دکھوں اور غموں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسما کو بھی دکھایا جاتا ہے، اسما کو اپنے ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، ہر کسی کو اپنی ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ریان اور میران کو دیکھتے ہیں، ریان میران کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، پھر اسے کہتی ہے گڈ نائٹ۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے، گونر اور سلطانہ کو دکھایا جاتا ہے۔ سلطانہ ارسلان کے لیے گونر کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ گونر کو نہیں بتاتی کہ وہ کس لیے جا رہی ہوتی، بس اسے کہتی ہے کہ میں بہت دور جا رہی ہوں کچھ ٹائم کے لیے تاکہ ریسٹ کروں، ان ساری چیزوں سے دور جانا چاہتی ہوں، خود کو اکٹھا کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں فنسو وہاں پہ آ جاتے ہیں، سلطانہ سے کہتی ہیں کہ میران اور ریان کے بچے سے دور رہنا، کچھ بھی مت کہنا، یہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو وہی تکلیف خود بھی دیکھنا پڑتی ہے، میں تم سے یہ کہتی ہوں خدا کے لیے ان سب سے دور رہنا اور کچھ بھی برا مت کرنا۔ گونر اپنے ماں کو بار بار گلے لگاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ سلطانہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی رو رو کے پاگل ہو رہی ہوتی ہے۔ گونر اپنی ماں کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے، رونے لگ پڑتی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف فنسو کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں گونر کیا کرتی ہے۔ گونر آتی ہے تو گونر سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ریان اور میران کے بارے میں وہ بھی کہتی ہے ان کے بچے سے دور رہنا، میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں اور عزت کمائی جاتی ہے، زبردستی نہیں کی جاتی، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں دوبارہ میں یہ نہیں کہوں گی، آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ دوسری طرف خضر کو دکھایا جاتا ہے، جیسے وہ جانے لگتا ہے تو زہرا اس کو روک لیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ آپ کہاں جائیں، تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں میران کے پاس جاؤں، مجھے وہاں پہ بہت کام ہے، تو کہتے ہیں آج آپ گھر پہ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا؟
پھر زہرا دلشاد کا لیٹر اسے دیتی ہے اور بہت عجیب نظروں سے خضر کی طرف دیکھتی ہے۔ خضر کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ دلشاد کا لیٹر ہے، میں اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے میران کو دل سے آپ کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پھر خضر دوسری دفعہ میں دکھاتے ہیں جی ریان اٹھ جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے تو میران اسے کہتا ہے کہ میں بریک فاسٹ لینے کے لیے آیا۔ ریان اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جی اس کے وزن میں اضافہ ہو جائے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے بیبی کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں تم تو بہت جلدی بڑے ہو گئے ہو۔ دونوں باتیں کرے اتنے میں میران وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، بہت جلدی اٹھ گیا۔ دونوں ماں بیٹا بہت خوش ہو۔ میران اس کو ایز ربڑ بنڈی کے موڈ میں آ جاتے ہیں، لیکن ریان سے کہتی ہے میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے اور میرے بیبی کو بھی۔ اتنے میں اس وہاں پہ انار دیکھتی ہے۔ انار کو جیسے ہی دیکھتی ہو تو اسے خیال آ جاتا جو کچھ اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ تم بس ایک ہی لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں یہ لے کے نہیں آئی، یہاں پاس ہی باغ تھا، میں وہاں سے توڑ کے لے کے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں تم کھاؤ۔ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری دفعہ ہم دکھاتے ہیں جی عزیزہ خانم اسما کو کہتی ہے کہ تم جاؤ اور فراز سے بات کر سب کچھ بتا سکو، اگر ہو سکے تو تم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس کے باپ کو دھکا میں نے دیا اور اسے قتل میں نے کیا تھا، بس تم جاؤ اسے بتا دو، ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ماضی کبھی نہ کبھی نکل کے سامنے ضرور آ سکتا ہے، اگر مجھے سزا ملی تو کوئی بھی ہے نہیں۔ دوسرے پھر دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، اندر آ جاتی ہے۔ اتنے میں سلطانہ وہاں پہ آتی ہے۔ سلطانہ عزیزہ کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارتی ہے، پھر اس کو بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں پھر اسے سلطانہ کو سارا ماضی کا یاد آتا ہے، کس طرح عزیزہ خانم کا بیٹا اس سے منتیں کرتا رہتا ہے کہ اس کو بچا لو بچا لو، لیکن سلطانہ اس کو بچاتی نہیں ہے۔ عزیزہ خانم کو کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے بیٹے نے مجھے جلایا وہ خود جہنم میں جلے گا، اب تم بھی یہ سوچ لو اور سمجھ لو کہ اگر تم نے میرے بچوں کے ساتھ کچھ برا کیا عزیزہ خانم تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور تمہارے ساتھ ایسے بھی ہوگا جیسا کہ تم نے میرے ساتھ کیا۔ عزیزہ خانم اس سے معافی مانگتے ہیں، لیکن سلطانہ اس کے منہ پر تھوک کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں وہ کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ریان اور میران کو دکھاتے ہیں۔ ریان میران کو لے کے آتا ہے جی جہاں سے میران وہ انار لے کے آتا ہے اور کہتا ہے پھر اس وہاں پر مجھے اس شخص کو کہتا ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ میں نے آپ بغیر بتائے آپ سے کہ باغ سے یہ انار لے لیا، آپ ہمیں معافی کر دیں، یہ پیسے جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیا، ہمیں آپ کی اجازت کے بغیر سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیں، یہ میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کو میں پیسے نہیں لوں گا بلکہ تم سب کو یہاں پر کام کرنا پڑے گا۔ میران کہتا ہے یہ کہہ سکتا ہے؟ ریان بھی وہاں پر سارے کام کرتی ہے، میران کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ میران کہتے ہیں اللہ دیکھو کتنا پاگل شخص ہے، ایسا بھی کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے؟ لیکن بابا جی بڑے خوش ہوتے ہیں، ریان بھی سارے گھر کا کام کر رہی تھی۔ دوسری طرف میران کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی سارے باغ کو صفائی کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں بس ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اتنی جلدی کیسے ہو سکے، تم لوگوں کو تو یہاں پہ سارا کام، اگر تم معافی چاہتے ہو تو تمہیں یہاں پر مجھے سارا کام کرنا پڑے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں پیسے تو بالکل بھی نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے، تم آج کل کے بچے کچھ بھی نہیں سمجھے۔ وہ اپنا فلسفہ جی سب کو سناتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ریان اور میران یہ سن کے جی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل مینیجر کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔